बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हमारा निज़ाम अदल। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मुल्क आलमी सतह पर उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहां इंसाफ का फुकदान है, और हम आलमी सतह की रैंकिंग में 113 ममालिक में से 105वें नंबर पर हैं। अदल व इंसाफ के फुकदान की वजह से आवाम को सख्त मायूसी का सामना है और आवाम को हमारे अदालती निज़ाम से बहुत सी शिकायत हैं। एक आम आदमी से लेकर अशरफिया तक अदालतों से गिले शिकवे करते नज़र आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कौमों की तरक्की का दारो मदार अदल व इंसाफ पर मुनहसर करता है। जब ताज बरतानिया टूट रहा था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म चर्चिल ने कहा था कि अगर मेरे मुल्क में मेरे लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम को करने का मकसद ना तो किसी फाजिल जज को निशाना बनाना मकसूद है और ना ही किसी फाजिल वकील को और ना ही किसी फ़र्द वाहिद को, बल्कि हमारा मकसद महज ये है कि इंसाफ की राह में हायल उन रुकावटों की निशानदेही की जाए जो एक आम आदमी को इंसाफ से दूर रखे हुए है, और अरबाब इख्तियार तक ये पैगाम पहुंचाना मकसूद है ताकि वो अदालती निज़ाम और आवाम की मज़ीद बेहतरी के लिए मज़ीद बेहतर अमली इक़दामात कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे क्या हमारे मुल्क में एक आम आदमी को इंसाफ मिलता है। अगर नहीं मिलता तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? क्या बहसीयत अवाम हम इसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर हमारे हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर हमारा अदालती निज़ाम? नाज़रीन मोहतरम, और आवाम को अदलिया से मज़ीद क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के नामवर और माहिरीन कानून मौजूद हैं। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मौजूद मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अज़ीम दत्त एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया दत्त साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सुमैरा नौरीन एडवोकेट साहिबा, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। हमारे साथ मौजूद हैं राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। बिला ताहीर आज के इस प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। जनाब, ये बताइएगा आपकी नज़र में अदल व इंसाफ की क्या अहमियत है? मुल्क, माशरे, कुंबे, कबीले और ख़ानदान सिर्फ़ और सिर्फ अदल की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं। कहते हैं कि मुल्क एक खेती है और अदल उसका पासबान। पासबान कमज़ोर पड़ जाए तो खेती उजड़ जाया करती है। अदल की इस कदर अहमियत है कि यूनान में जब ये एक अदालती सिस्टम बाकायदा शक्ल अख्तियार करना शुरू हुआ तो वहाँ के जो जूरिस्ट थे और दानश्वर थे उन्होंने यूनान में दो देवता बनाए। एक देवता की एक आँख थी और दूसरा देवता जो था वो मुकम्मल अंधा था। इंसाफ के दो देवता बनाए। जिस की एक आँख थी और वो चौराहे में चौक में नस्ब किया, और इससे परज्यूम यह किया गया कि कानून सबको एक आंख से देखता है, और जो देवता अंधा था उसका मतलब ये था कि कानून जो है वो अंधा होता है, सबूतों की बुनियाद पर फैसला करता है। और जिस मुल्क में भी और जिस माशरे में भी इंसाफ होता रहता है वो माशरे तरक्की करते हैं, वो कामयाब होते हैं, वो मजबूत होते हैं। और जहाँ कहीं से भी इंसाफ उठ जाता है वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं, वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। ये बड़ा अहम एक सवाल है कि जब जर्मनी ने, हिटलर ने बरतानिया पर हमले का एक मंसूबा था और बरतानिया बड़ा खौफज़दा था और आलमोस्ट ये था कि जर्मनी को फ़तह हासिल हो रही है और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको शिकस्त हो रही है, तो ऐसे वक्त में चर्चिल ने लोगों के सामने ये सवाल रखा कि क्या आपको इंसाफ मिलता है। जब लोगों ने कहा कि हमें इंसाफ मिलता है तो चर्चिल ने कहा कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि कोई ताकत भी, दुनिया कोई ताकत ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती है, हमें शिकस्त नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर आप अपने निज़ाम इंसाफ से और अदालतों से मुतमईन हैं तो उसको कौम को शिकस्त नहीं हो सकती है। अहले दानिश के सामने ये सवाल आया कि इसका क्या ताल्लुक़ है फ़तह और शिकस्त से, इंसाफ का जंग के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो उसका जवाब ये है कि जिन मुल्कों में इंसाफ होता है वहाँ लोग मुल्क के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी हमदर्दी, उनकी प्रायोरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ सारा मुल्क के साथ वाबस्ता रहता है। और जिन मुल्कों के साथ में इंसाफ ख़त्म हो जाता है
وہاں لوگوں کی ملک کے ساتھ دلچسپی، لائلٹی، محبت، تعلق، واسطہ، ناطہ، ہر چیز اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کا تعلق اپنے ملک سے ختم ہو جاتا ہے تو ملک کمزور ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ گھر کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ملک اور معاشرے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں عدل کے جو ہے نا وہ جو ایک اہمیت آپ نے پوچھی ہے کہ عدل کی کیا اہمیت ہے، 87 میں امریکہ کے اندر صدر ریگن کی حکومت تھی، تو وہ وقت تھا جب رشیا کو شکست ہو گئی تھی اور امریکہ پوری دنیا کے اندر اکیلی طاقت سپر پاور کے اعتبار سے منظر عام پر آ گیا تھا۔ تو ریگن نے یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھا، اہل دانش کے سامنے رکھا، اس پر سروے ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ وہ امریکہ کی کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اکیلی دنیا کے اندر سپر پاور کے طور پر سامنے آئی ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ بات آئے گی کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، ابراہم لنکن جیسے لوگ، تھامس جیفرسن جیسے لوگ، جارج واشنگٹن جیسے لوگ، یہ لیڈرشپ اتنی بڑی تھی کہ اس کی بنیاد پر امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بنا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کا پینٹاگون اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، فوجی اور سیاسی اعتبار سے حکومت کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کے سائنٹسٹ اتنے بڑے، ان کا ناسا کا ادارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بنیاد پر پوری دنیا پر حکومت جو ہے نا وہ امریکہ کی قائم ہوئی ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی فوج اتنی بڑی ہے، اس فوج نے امریکہ کو سپر پاور بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جب جواب آیا تو ساری دنیا دنگ رہ گئی۔ جواب یونانیمسلی یہ تھا کہ امریکہ کو جس چیز نے سپر پاور بنایا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا نظام عدل دنیا میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، لوگوں کو اپنی عدالتوں پر اور اپنے نظام عدل پر اعتبار ہے۔ تو جو ہے نا رونلڈ ریگن نے اس پر بیان دیا تھا کہ جب تک امریکہ میں عدل کی بالادستی قائم رہے گی، لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد قائم رہے گا، اس وقت تک کوئی طاقت بھی امریکہ کو سپر پاور بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ ملک مجید صاحب، اب آپ کی جانب ہوں گے۔ جناب، ہمارے ملک میں جو عدالتی نظام ہے، اس میں کیس کہیں کہیں مہینوں نہیں بلکہ کہیں کہیں سالوں تک پینڈنگ چلتے رہتے ہیں۔ جناب، اس کی کیا وجہ ہے؟ نظام جو آزاد کشمیر میں رہ جائے، یہی نظام پاکستان میں ہے، یہی ہندوستان میں ہے اور یہی انگلستان میں ہے، بلکہ جتنے بھی کامن ویلتھ کنٹریز ہیں سب میں نظام جو ہے وہ ایک قسم کا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تاخیر کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ قانون میں سکم ہے، نہ ضابطہ میں کوئی سکم ہے۔ اصل میں یہ جو برتاؤ ہوتا ہے جج صاحبان کا یا لیٹیگنٹ جو پبلک اہل مقدمات ہوتے ہیں ان کے رویے سے، پھر بالخصوص جو وکلاء ہیں جو ان کا کردار ہے وہ اس میں مانے آتا ہے۔ ضابطہ کار تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی دعویٰ دائر ہوتا ہے تو جو متعلقہ افسر جلیس ہوتا ہے وہ اسے چھان بین کرتا ہے کہ آیا اس مقدمے میں واقعات جو ہیں اسے کوئی مقدمہ بنتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کیا مقدمہ یہ میعاد کے اندر ہے۔ نمبر 3 یہ کہ آیا جن کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے ان کی رہائش کہاں ہے، عدالت کا دائرہ اختیار میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں ابتدائی باتیں ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں طے ہو جائیں تو تب عدالت جا کر کسی کو سمن کرے۔ پھر ہمارا طریقہ کار جو ہے عدالت کی طلبی کا وہ بھی بڑا طویل سا ہے۔ طریقہ کار جو دیا گیا ہے اس کے مطابق تو فی الفور طلبی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ جو آدمی دعویٰ دائر کرتا ہے چاہیے تو یہ کہ عدالت فی الفور اسی آدمی کی یہ ذمہ داری لگائے کہ وہ خود رجسٹر لیٹر بھیجے اہل مقدمات کو جو اس کے مخالف ہیں، اور اس میں دعوے کی جو ایک نقل ہے وہ بھی شامل کر دی جائے، اور اس میں تاریخ مقرر کر دی جائے کہ آئندہ تاریخ پر جواب دعویٰ دیا جائے گا اور فریقین حاضر کر اب جواب دہی کریں۔ اگر یہ طریقہ کار جو ہے اپنا لیا جائے تو پھر بہت سا وقت بچ جاتا ہے، بلکہ کئی سال بچ جاتے ہیں اس میں۔ لیکن ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کیس یہاں دائر ہوتا ہے تو عدالت جو ہے جج صاحب ہوتے ہیں وہ کلرک کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کلرک صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور پھر سمن جاری کرتے ہیں۔ کبھی تعمیل غلط ہوتی ہے، کبھی جو دوسرا فریق ہے وہ اس کی تعمیل ہوتی نہیں ہے، کبھی غلط رپورٹیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس سسٹم میں تو خامی نہیں ہے، البتہ ہمارے عمل میں خامی ہے جو تاخیر کی وجہ بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو شہادت دینی ہوتی ہے کسی کیس نے اپنے ثبوت میں، اپنے مقدمہ کے تائید میں، اس میں گواہان کی طلبی جو ہے یہ بھی بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔
تو اس میں طریقہ کار جو ہے اس میں یہ امپروومنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ جو فریق بھی اپنے گواہان جو ہیں ان کو پیش کرنے ہیں، اس کی ذمہ داری اپنی بھی ہونی چاہیے، عدالت طلبی کرے لیکن دونوں کی ذمہ داری جب ہو جائے تو گواہان میں جب بر وقت آ جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں شہادت میں بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر جج صاحبان بحث سننے کے بعد کئی مہینے فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک جج نے کیس سنا ہوتا ہے اور بحث سننے کے بعد اول تو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد کم از کم میری اپنی رائے میں 1 ہفتے کے بعد فیصلہ جو ہے سنا دیا جانا چاہیے۔ اگر یہ سسٹم جو ہے اس کی طریقے سے ایوالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ نہ یہ آپ کو شکایت ہوگی کہ تاخیر ہوتی ہے، نہ اہل مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں آنے سے گریز کریں گے، اور نہ ہی جھوٹے مقدمے جو ہیں یا جعلی مقدمے جو ہیں ان کی بھرمار ہوگی۔ ہمارے ہاں تو بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جعلی جھوٹے فرضی مقدمے دوسرے فریق کو تنگ کرنے کے لیے، کسی جائیداد ہتھیانے کے لیے بے شمار مقدمے کر دیے جاتے ہیں۔ اب جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں اس میں تو پولیس تفتیش بھی کرتی ہے، چھان بین بھی کرتی ہے، بسا اوقات فوجداری مقدمات بھی جھوٹے اور جعلی ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر بھی ایک گنجائش ہے کہ چھان بین کر دی جائے، تفتیش ہو جائے، تو پھر اس میں تو تاخیر ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ لیکن جو ٹرائل ہے فوجداری مقدمات میں بھی بدقسمتی ہے ہماری یہ ہے کہ بسا اوقات کی اپیلیں جو ہیں وہ 3 سال، 4 سال، 5 سال تو جو ہیں وہ زیر سماعت رہتی ہیں اور کافی تاخیر کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ جو فاضل جج صاحب ہیں ان کے اپنے رویے پر اور ان کی اپنی کارگزاری پر اور ان کی اپنی جو سوچ ہے اور جو علم ہے، جو عقل ہے، اس کے معیار پر اس کا دار و مدار ہے۔ جج جو ہے اگر صحیح صاحب علم ہو، با کردار ہو، دیانتدار ہو، تو پھر نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ غلطی ہوتی ہے اور نہ کسی کو شکایت ہوتی ہے۔ اب جو ججوں کے برتاؤ یا سلوک یا رویہ جو ہوتا ہے عدالت میں، جس کے میں آپ کا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے شاید کہ لوگ جو ہیں عدالت میں گھبراتے ہیں، گھبرانے کی وجوہات جو ہیں، جو میرا تجربہ ہے یا علم ہے، وہ 2-3 ہیں۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب عدالت میں آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقدمہ جو اس کی سماعت کس وقت ہوگی۔ ایک آدمی صبح سویرے آتا ہے اور اس کے مقدمہ کی سماعت جو ہے وہ آخری وقت میں شروع ہوتی ہے، اس کا تمام دن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے، چونکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے اور لوگ جو ہیں بڑے ایڈوانس بھی ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس آ گئی ہے ہمارے پاس، تو عدالتوں کو اس نئی ٹیکنالوجی کا استفادہ کرنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ عدالتوں کے اس مسئلے میں پوری حمایت مدد کریں اور ان کو یہ ذرائع جو ہیں، وسائل جو ہیں، یہ مہیا کریں۔ اور اگر یہ ذرائع اور وسائل مہیا کرتی ہے تو پھر عدالت جو نئی ٹیکنالوجی کے تحت تعمیلات کے کام میں بھی، سماعت کے مسئلے میں بھی اور فیصلے کرنے میں بھی، سنانے میں بھی، وہ تمام وسائل جو ہیں نئی ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو تاخیر ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھے جج ہیں ان کا عدالت میں سائلان کے ساتھ، اہل مقدمات کے ساتھ برتاؤ ہمیشہ بڑا مؤدبانہ ہوتا ہے اور سلوک جو ہے اس میں احترام بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض جج صاحبان جو ہوتے ہیں، آخر جج انسان تو ہوتا ہے نا، اس کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات گھر کے جو معاملات ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے نفسیات کے اوپر، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ لیپس ہو جاتا ہے کہ کسی جج کو غصہ آ جاتا ہے، کسی شاہد کو جھڑک دیتے ہیں، کسی کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا برتاؤ ہے، جو رویہ ہے، جو لوگ جتنے بھی مہذب ہوں گے ان کا رویہ بھی مہذبانہ ہوگا، تو یہ ساری جو شکایت ہے یہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک، عظیم داد صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ جناب کچھ لوگوں کا شکوہ ہے کہ وکلاء بھاری فیس وصول کرتے ہیں، تو اب کیا ملک میں انصاف بھی پیسوں میں تلے گا؟ جی فرمائیے گا جناب۔ آپ کا جو کوشچن ہے وکلاء کے بارے میں، واقعی جو وکلاء زیادہ فیسیں لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انصاف بیچتے ہیں۔ قانونی اور اخلاقی طور پر جو محکمہ عدل و انصاف جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وکلاء گون پہنتے ہیں اس گون کی بیک سائڈ پر شولڈر کے پاس ایک چھوٹی سی پاکٹ لگی ہوتی ہے، جس کو آج کل بند کر دیا گیا، ڈیکوریشن پیس ہے۔ وہ پاکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو موکل آیا وکیل کے پاس، اس کی جتنی ہمت اور استطاعت ہے اتنے وہ پیسے اس میں ڈال دے۔ وہ وکیل کو گننے کے لیے یا اس سے پوچھنے کے لیے محتاج نہیں ہوتا تھا کہ پوچھ کر کتنے پیسے ڈالیں، جو بھی اس کے پاس ہے وہ ڈال دے۔ جو اگر نہ بھی ڈالے تو وکلاء اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ البتہ آج کل جو ہمارا عدل کا انصاف جو نظام ہے
وکلاء کا نظام ہے، جو آلات ہیں معاشرے کے، اس میں یہ چیزیں غلط طور پر شامل ہو گئی ہیں۔ میں ان کے حق میں نہیں ہوں کہ وکلاء بڑی بڑی فیسیں لیں۔ انصاف دینا ہوتا ہے، انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ انصاف تو اللہ کی ذات کرتی ہے، عدالتیں بھی نہیں کر سکتی ہیں، تو لہٰذا پیسوں کے عوض انصاف کو بیچنا یا خریدنا نہیں چاہیے۔ جی بہت شکریہ عظیم صاحب۔ محترمہ سمیرہ نورین صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا۔ محترمہ یہ فرمائیے گا، قانون سازی کا سب سے بڑا ادارہ اسمبلی ہوتی ہے اور اسمبلی میں کم پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، تو اگر ایسے لوگ ہمارے ملک کا قانون بنائیں گے تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسمبلی میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ کوئی بھی ملک جو ہے اس میں 100% پڑھائی کا ریشو جو ہے وہ 100% نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نمائندگی کے لیے اگر ہم صرف ڈگری یافتہ لوگوں کے لیے بندش عائد کر دیں گے تو اس طرح ہمارے عام لوگوں میں سے نمائندگی سامنے نہیں آ سکے گی۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کے جو نمائندے ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے اسمبلی میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ٹریننگ اس حساب سے ہونی چاہیے کہ ان کو تمام مسائل کا، ایشوز کا بخوبی اندازہ ہو، اور ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے اسمبلی میں جانے کے بعد ان ایشوز کیسے ریز کرنا ہے، کیسے ان کے خلاف آواز بلند کر کے ان کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اور اس کے لیے تجاویز دینی ہے، اور ان لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے قوانین بنانے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ باقی جو اگر یورپین کنٹریز میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے جو یہ ممالک ہیں ان میں پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے ریفریشل کورسز بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ ان لوگوں کو ٹریننگ سیشنز میں لے جایا جاتا ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بولنا کیسے ہے، انہوں نے مختلف مسائل کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور اس کے حل کے لیے تجاویز کیسے دینی ہے۔ تو یہ لوگ صرف اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے حلقوں میں گھوم پھر کر ان کے مسائل سے بخوبی ان لوگوں کو آگاہی لینی ہوتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کم پڑھے لکھے لوگ، چونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ایک عدالتی نظام میں جو یورپین کنٹریز میں ہے، جو باقی ممالک میں ہے، ایک جیوری بھی ہوتی ہے، جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں، ایک جیوری ہوتی ہے جس میں عام لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ عام لوگوں کا اوپینین اور جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کا اوپینین جو ہے وہ ان کے لیولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے، لیکن ان کو باہم ہم آہنگی کے ساتھ ایک فیصلے کی صورت میں مرتب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ اسمبلی میں بہت اچھے طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر بخوبی دسترس حاصل ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور حکومتی لیول کے اوپر ان کی جو تربیت ہوتی ہے، سیاسی تربیت، اور ان کے جو کورسز ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے پارلیمنٹ پہ اور ایوان میں پیش کر سکتے ہیں۔ امتیاز صاحب آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر سے آؤں گا۔ جناب یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر کے کیا کیا اسباب ہیں؟ ہمارے ملک میں انصاف کے تاخیر کے بہت سارے اسباب ہیں، کسی ایک ہم سبب کو فوکس نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ ان میں ججز کی تعداد، عملے کی تعداد، جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اعتبار سے ہم ابھی تک جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوئے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی تک جو روایتی انداز ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم جب کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے، طلب کرتے ہیں، تو ابھی تک ہمارا وہ قدیم سسٹم ہے کہ ایک پیادہ ہے، وہ جائے گا، گاؤں گوٹھ میں جائے گا، لوگوں کو تلاش کرے گا، مدعی کو تلاش کرے گا، وہ آئے گا۔ میری اپنے نالج میں 20 سالہ پریکٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سم ٹائم طلبی پر 3 اور 4 سال لگے ہیں۔ جب طلبی کا ایک مرحلہ جو جسٹ 10-15 دنوں میں کلیئر ہو سکتا ہے، آج کل جو ہے وہ ٹیلی فونک سسٹم ہے، جو ہے میسیج سسٹم ہے، واٹس اپ سسٹم ہے، اور بڑی ٹیکنالوجی ہے، پوسٹ آفیسز کو بڑا جدید کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم نے اس پر جو ہے نا اتنی ساری بات پر بھی اپنے آپ کو جو ہے نا امپروو نہیں کیا ہے تو پھر تاخیر تو ہونی ہے۔ تاخیر کی بڑی وجوہات ہیں، جو ہے نا اس وجوہات میں سے جو ہے جو جدید جو ذہن ہے ہمیں اس کو، اہل دانش کو اس میں لانا پڑے گا، اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ججز کی تعداد کو مقدمات کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے بڑھانا پڑے گا۔ عملے کو جو ہے نا وہ ٹرین کرنا پڑے گا۔
اس کی بنیاد پر جو ہے نا ہم اس کو، البتہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، جب انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انصاف ہوا ہی نہیں ہے۔ درست انصاف ہو بھی جائے، 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد انصاف لینے والا شخص اس دنیا میں نہ رہے، یا جو اس کی امنگ ہے، اس کی خواہش ہے وہ باقی نہ رہے، تو اس کے بعد انصاف ہوا بھی ہے تو وہ پھر بھی وہ بے انصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ ملک مجید صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جناب، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے یا تو وہ عوام تک پہنچ نہیں پاتا یا پھر انہیں سمجھ نہیں آتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر تشہیر کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی فرمائیے گا۔ نیا قانون جو ہے جو حکومت بناتی ہے، اسمبلی بناتی ہے، اس کی تشہیر تو 2-3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اس کی تشہیر میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے عام طور گورنمنٹ جو ہے اس کو نوٹیفائی تو کرتی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے، یہ گیزٹ جو ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی دفاتر تک محدود ہوتا ہے، تو اس کی پبلسٹی جو ہے یہ صحیح معنوں میں ہونی چاہیے تاکہ عوام جو ہے قانون سے آگاہ ہو سکیں۔ اس میں خامی ہے اور کوتاہی بھی ہے کہ عوام کو بسا اوقات جو قانون میں ترمیم ہوتی ہے، نیا قانون جو بنتا ہے، وہ میڈیا میں بھی بہت کم آتا ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر کے ہاں تو تشہیر کے جو جتنے بھی ذرائع ہیں وہ معقول نہیں ہیں، اور عوام تک نئے قانون کی دسترس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہونی چاہیے۔ عظیم صاحب، آپ سے سوال کروں گا۔ جناب بتائیے گا، ججز سے لوگوں کا شکوہ ہے کہ ان کے ریڈر حضرات رشوت لے کر تاریخ تبدیل کر دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے کیا ان کا شکوہ بجا ہے اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے؟ جی فرمائیے گا عظیم داد صاحب۔ کسی حد تک جو تجربے میں بات ہوئی ہے، مجھے اب 36 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے، تو اس میں ہو جاتا ہے یہ ریڈر کسی اگر موکل کا سائڈ جانبداری کرتے ہیں تو جج صاحب سے بالا ہی وہ تاریخ دے بھی دیتے ہیں، تو لیکن اکثر تاریخیں جو ہے نا وہ کورٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ان تاریخوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ اب ابھی آپ آئے ہیں تو میں پڑھ رہا تھا جو سول پروسیجر کوڈ ہے، اس کا آرڈر 8 رول 1 ہے، کسی آدمی کے خلاف جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو متبادل جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو اگلی تاریخ سے پہلے یا تاریخ پر جواب دعویٰ دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں عدالتی نظام یہ ہے کہ یہاں پر 2 سال 3 سال جواب دعویٰ میں لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی عدالتیں ہیں، جو انصاف کی خاطر تاریخ دیتے ہیں۔ ایک موقع انصاف کی خاطر دیا جاتا ہے کہ انصاف کس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک طرف جس کو ضرورت ہے اس کو آپ دے رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ ایکول ہو۔ اب جب آپ انصاف کی خاطر موقع دیتے ہیں تو جس کے خلاف موقع دیا جاتا ہے اس کے ساتھ تو اعلانیہ ناانصافی ہوگی۔ پھر بھی عدلیہ میں جو ہے نظام ہے، نہ سستا انصاف ہے یہاں پر اور نہ فوری ہے، مہنگا۔ جس طرح آپ نے وکلاء کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کورٹ فیس جو ہے، مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں 1870 کورٹ فیس ایکٹ یہاں لاگو تھا اور 90 تک یہاں لاگو رہا ہے، جس میں میکسیمم کورٹ فیس 3000 روپے تھی۔ اب حکومت نے 15000 کر دی ہے، بڑھا دیں گے۔ بیان الفی جو میں نے وکالت شروع کی ہے 4 روپے کا تھا، اب وہ 20 روپے کا ہو گیا، لیکن کوئی بھی آدمی جو اسٹامپ خریدنے کے لیے جاتا ہے اسے 50 سے کم ملتا نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا وکالت نامہ ہے، وکالت نامہ 1 روپے کا ہوتا تھا، اب بار کونسل نے اس کو بڑھا کر 30 روپے کر دیا ہے۔ ہر چیز میں جو اضافہ ہوا ہے تو یہ ہم کہیں گے انصاف سستا ہے تو سستا نہیں ہے، فوری بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنی تاریخیں ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا یہ کام ہوتا ہے، ایک آدمی دعویٰ پیش کر رہا ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن، اس میں صرف لکھ دیتے ہیں جی کہ ریڈر رپورٹ اتنی کرتا ہے جی کہ تکمیل دعویٰ یا درخواست درست ہے۔ جج صاحب یا عدالت پریزائڈنگ آفیسر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ اس کو کرنے کا اختیار بھی ہے یا نہیں، یہ ٹائم بارڈ ہے یا اس کو اختیار ہی نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پارٹی کو طلب کریں گے تو پھر وہ جواب دعویٰ دے گا تو اس میں اس کی زندگی گزر جائے گی، تو انصاف نہیں ہوگا۔ عدالتوں میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ججز صاحبان اتنے زیادہ لائق نہیں ہیں، تجربہ کار نہیں ہیں، ان کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کرتے ہیں، ان کو قوانین کا بھی کما حق کا ادراک نہیں ہے۔ ہمارے اچھے وکیل بھی، اچھے جج بھی ہیں، ایسی نہیں ہے، بہت زیادہ بلکہ اکثریت اچھوں کی ہے، لیکن اگر
لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو، تاریخ میں لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، ایک آدمی کے خلاف مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف دیوانی یا فوجداری مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے، بعد میں وہی عدالت جو ہے وہ 561 یا 249 کے تحت جو ہے اس کو خارج بھی کر دیتی ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے اس ملزم کو یا اس ڈیفینڈنٹ کو 5 سال یا 10 سال لگے ہوں۔ یعنی کہ عدالتی نظام میں بے شمار ترامیم کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہمارا جو قانون ہے انگریزوں کے وقت کا چل رہا ہے، جو آل انڈیا پینل کوڈ تھی وہ پاکستان پینل کوڈ ہوگی، اور اسی کو یہاں پر APC آزاد کشمیر پینل کوڈ کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ کوڈ جو ہے نا خود یہ کر نہیں سکے ہیں کہ ایسی اصلاحات کریں کہ انصاف جو ہے لوگوں کو جلد ملے۔ یہ ملک پاکستان بنا پاکستان اسلام کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر، اللہ اور رسول کے قانون کے ساتھ یہاں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق پسند و پسند کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ سود کے بارے میں شریعت کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ حرام ہے، قرآن بھی کہتا ہے حرام ہے، لیکن سودی نظام چل رہا ہے، اس کے قوانین جو ہے وہ ابھی تک معرض وجود میں ہے۔ غریب کو پھنسا لیں گے، لیکن وہ جو بڑے مکانوں کے کرائے قرضے دیتے ہیں وہ سود واپس لیتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا ہے۔ بینکوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں 3 گنا زیادہ واپس کر کے قرضہ پھر بھی آپ کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ مہاجنوں کی طرح وہ ہندو سوکاروں کا نظام اب بھی جاری ہے، اور انہوں نے اس پہ اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ دیا ہے۔ اس سے لوگوں میں نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں بھی غلط تاثرات پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام ہے جی، یہ اسلام ہے، یہ اسلام وہی ہوگا۔ میں سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں، جو خلفائے راشدین کے دور میں نظام تھا، جو عدلیہ میں وہ نظام تھا، ان کی جو تنخواہیں مراد تھیں وہ آج مقرر کی جائیں، جو خلفائے راشدین کی تنخواہیں مراد تھیں وہ آج کے صدر اور وزیر اعظم اور سب کے لیے مقرر کی جائے۔ آج تو رشوت کے طور پر بڑی بڑی کابینہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، لوگوں کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عظیم صاحب، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ججز کی کمی کی وجہ سے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ججز کی کمی بھی ہے، لیکن اگر جو موجود جج ہیں وہ اپنے وقت پر فیصلے کریں، مقدمات کو سنیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ججز چھوٹے سطح پر جو ہے سول جج ہو گئے، ڈسٹرکٹ جج صاحب ہو گئے، ان کے پاس اتنی تعداد مقدمات کی ہوتی ہے کہ یہ دن میں اگر ان کے انٹرم آرڈر بھی لکھیں تو سارا دن اس میں گزر جاتا ہے۔ ججز کی کمی اپنی جگہ وہ موجود ہے، لیکن جو موجود ججز صاحبان ہیں وہ کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ لمبا کرنے میں کہتا ہوں کہ صرف وکلاء کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کورٹس کا زیادہ ہاتھ ہے، ججز کا زیادہ ہاتھ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دے کر جس وقت تک وکلاء کے ساتھ مل کر جوڈیشری جو ہے عدلیہ کے ارباب بست و کشاد ہیں وہ پروگرام نہیں بناتے، اس کے نظام کو درست نہیں کر سکتے۔ امتیاز صاحب، وکلاء کا شکوہ ہے کہ پولیس چالان پیش کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگا دیتی ہے اور پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں بیریئر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے جناب اس بارے میں؟ یہ شکایت تو بڑی ساری شکایت ہے جو اکثر اوقات جو ہے نا پیش آتی رہتی ہے۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ہی بڑے کمزور ہیں، اور سب اداروں نے جدید سائنسی طریقوں کو نہیں اپنایا ہے۔ تو امپرومنٹ تو میں کہتا ہوں کہ 47 سے لے کر اب تک بڑی ہوئی ہے، بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس اعتبار سے امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے جس طرح سے زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے۔ زمانہ بہت تیز، اور دنیا جو ترقی یافتہ ہے وہ بہت تیز چل گئی ہے، ہم ابھی بھی چیمٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی ساری تبدیلی کی ضرورت ہے، جدید ذہن کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، جدید ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کے اعتبار سے جو ہے نا وہ بہت ساری شکایات ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں انہیں بھی، پولیس کے پاس بھی جو ہے نا وہ معاملات پرابلم یہ ہیں کہ ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس بھی جو جدید ذرائع تفتیش کے ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔
تو اس کی بنیاد پر وہاں بھی بڑی ساری تاخیر ہوتی ہے. اور چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے, تو اس اعتبار سے سارے ادارے ہی روایتی اتصال کا, سستی کا شکار ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے نا بات درست ہے کہ پولیس انصاف صرف عدالتوں نے نہیں کرنا ہے, جب انصاف کرنا ہے تو پولیس نے بھی کرنا ہے, محکمہ مال والوں نے بھی جو اپنے ریکارڈ مرتب کیا تھا اس نے کرنا ہے, وکلاء نے تعاون کرنا ہے. تمام جگہوں پر کہیں بے انصافی کی چیزیں موجود ہیں, اس میں صرف عدلیہ نہیں ہے, تمام. اس وجہ سے تاخیر جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے, اور تاخیر کے مسئلے کی وجہ سے انصاف پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. سمیرہ صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گا. پولیس اور عوام میں ہم آہنگی کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ پولیس کا جو کردار عوام میں مشکوک ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی فرمائیے گا. دیکھیں, پولیس اور عوام جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. پولیس چونکہ ہمارے جو ریاست کے جو 3 بنیادی ستون ہیں ان میں انتظامیہ جو ہے اس کو پریکٹیکلی نافذ العمل کرنے کے لیے یہ ایک ریاستی ٹول ہے, ہتھیار ہے. پولیس وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنا قوانین کا نفاذ کرتے ہیں. تو جرائم کی سرکوبی کے لیے پولیس کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور پولیس کی جو جاب کے لیے, ملازمت کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد ہی یہ ملازمین اس لیول تک پہنچتے ہیں. جہاں پہ ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پولیس کا ادارہ جو ہے یہ کرپٹ ہے اور عوام کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہاں پہ ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ملک کے جو ارباب بست و کشاد ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں کا جو تناسب ہے وہ اس لیول تک کیا جائے, اس سطح تک اونچا رکھا جائے کہ جس طرح قاضی صاحبان یا ججز صاحبان کے لیے بھی ایک طریقہ کار مروجہ ہے جو ہماری فتح مکہ کے بعد جو ہماری اسلامی ریاست, فلاحی ریاست ایک وجود میں آئی, اور اس وقت سے ہمارے جو قانون داں ہیں انہوں نے یہ نقطہ دیا ہے ہمارے لیے کہ جو قاضی ہو یا جج صاحبان ہوں ان کی تنخواہیں, ان کی مراعات اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی اور قسم کی کرپشن کی طرف مائل نہ ہو سکیں یا کوئی اور ان کو رغبت یا لالچ نہ دے سکے. اسی طرح پولیس کا بالکل ایسا ہی ایک ادارہ ہے جن کی تنخواہیں آپ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ اس لیول تک کرے کہ ان لوگوں کو اپنے گھریلو جو امور ہیں, جو مالی مشکلات ہیں, ان سے اوپر اٹھ کر ان کو یہ احساس پیدا ہو, بیدار ہو کہ جب ساری قوم سو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ محافظ ہمارے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں انہیں جواباً اتنی ہی رسپیکٹ دینی چاہیے, اتنا ہی ان کا خیال رکھنا چاہیے جتنا وہ راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارا خیال رکھتے ہیں. ان کو ایک مخصوص چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے کرپٹ ہوتے ہیں. 100% کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا, اور محکمے یا ادارے جو ہیں ایسے ہی نیک لوگوں اور اچھے لوگوں, دیانتدار لوگوں کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں. تو عوام کا جو اعتماد ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنے والی بات ہے. جس طرح عوام کا اعتماد پولیس پہ بحال ہونا چاہیے, اس طرح پولیس کا عوام کے اوپر بھی اعتماد بحال ہونا چاہیے. ان کی تنخواہیں اور مراعات ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو گھر کی فکر نہ ستائے اور مالی پریشانیوں سے دور ہو کر وہ ہماری حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں اور جرائم کی سرکوبی میں کام کر سکیں. اسی طریقے سے عوام کو چاہیے کہ ان کی جو عزت ہے ان کو وہ عزت جو ڈیو ان کا شیئر بنتا ہے ان کو عزت دیں معاشرے میں پولیس سے منسلک افراد کو. اور اس کے علاوہ عوام میں میں نہیں سمجھتی ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ غربت اور افلاس اور پیسے کی تنگی اور کمی جو ہے وہ بہت سارے مسائل اور جرائم کی ماں ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے پیچھے چھڑانے کے لیے میں سب سے بڑا ایک اس کو عمل سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان کی تنخواہیں اور مراعات ایسی کی جائیں تاکہ یہ لوگ بالکل وداؤٹ اینی
فیئر یہ کام کر سکیں عوام کی بہتری کے لیے. ہاں اگر جب ان کی تنخواہیں اور مراعات ان کو ان کی جو یہ ان کی ملازمت کے جو گھنٹے ہیں، چونکہ ایک پولیس آفیسر جو ہے یا ایک پولیس کا ملازم جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 24 گھنٹے اس ملازمت میں رہتا ہے، اس کی ایز سچ کوئی ڈیوٹی آورز نہیں ہے. جب بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کال آ جاتی ہے، اس کو گھر سے جگایا جاتا ہے، اس کو جاب کے اوپر بلایا جاتا ہے. تو پھر کیوں نہ اس کو بھی وہ وسائل دیے جائیں اور اس کو بھی اتنی آسانیاں پیدا کی جائیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور فریش ذہن کے ساتھ آ کر وہ ہمارے باقی جو اپنے فرائض انجام دے اور ہماری جو حفاظت ہے اس کا فریضہ انجام دے سکے. عظیم صاحب آپ کی جانب ہوں گے جناب، کیا آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے ملک میں کوئی اچھا قانون دان پیدا نہیں ہوا جو ہمارے ملک میں کوئی اچھا قانون بنا سکے؟ کیونکہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے ملک میں انگریزوں کا قانون چلا آ رہا ہے. کیا کہیں گے عظیم صاحب اس پہ؟ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ابھی انڈیا کے قانون پاکستان میں پاکستان کا نام چینج کر دیا، آزاد کشمیر پینل کوڈ. قابل لوگ بہت ہوئے ہیں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی بے شمار قابل وکلا پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان سے استفادہ نہیں کیا گیا، ان سے رائے نہیں لی گئی. کیوں یہ کام حکومتوں کا ہے، حکومتوں میں جو وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں. آپ ایک پارٹی میں آ جائیں، کل دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، وہ تیسری پارٹی میں چلیں گے، وہ حکومت کو ہی جب سپورٹ کرتے رہیں گے تو ان کی قانون سازی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. اب جو پارلیمنٹ ہے قانون سازی تو اس نے کرنی ہے. جو انگوٹھا چھاپ ہمارے ممبر ہیں جو میٹرک یا ایف اے پاس انہوں نے شرط رکھی ہے، بی اے پاس بھی قانون سازی نہیں کر سکتا ہے. قانون سازی کے لیے الگ شعبہ ہونا چاہیے، وہ بنا کر پیش کریں تو آگے جا کر پارلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے. قومی سطح پر ایک وکلا کی کمیٹی بنائی جائے جو قانون سازی کرے، اس قانون سازی کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں، وہاں سے منظوری لے کر آگے چلائیں. اس میں نیت کا زیادہ دار و مدار ہے. جی بالکل ٹھیک داد صاحب. امتیاز صاحب آپ کی جانب آؤں گے. جناب ججز حضرات سے، ججز صاحبان سے لوگوں کا شکوہ رہتا ہے کہ ان کے ریڈر حضرات جو ہیں وہ رشوت لے کر تاریخ تبدیل کر دیتے ہیں، تو کیا ان کا شکوہ بجا ہے اور اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جناب کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ بات میں چونکہ جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار بھی رہا ہوں اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار بھی رہا ہوں، اور میں کسی اور عہدے پر بھی جو ہے نا وہ بار کے عہدے پر رہا ہوں، یہ باتیں جو ہے نا وہ اکثر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ تاخیریں بھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ریڈر حضرات سے یا عملے سے کوئی شکایتیں بھی رہتی ہیں. لیکن یہ کوئی مائنر بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اگر جو ہے نا جو انتظامی اتھارٹی ہے، مثلا ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں یا چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، ان کے علم میں جب آئے تو فوری طور پر اس مسئلے کو حل بھی کر لیا جاتا ہے. بیسیکلی وہی ٹریننگ والی بات ہے کہ جو درست جدید جو خطوط ہیں جب تک ان پر ٹریننگ نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ باقی رہیں گی. اور مناصر قوم آپ جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک کرپشن کی دلدل میں پھنس گیا ہے. ہر شخص کہیں نہ کہیں اس کا شکار نظر آتا ہے. وہ وکیل ہے، وہ ریڈر ہے، وہ پولیس ہے، وہ محکمہ مال ہے، دیگر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ہم کرپشن کی ایک جو ہے نا صدائے باز گاشت جو ہے نا ہر شخص کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوا ہے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. جی بالکل ٹھیک. امتیاز صاحب، ملک مجید صاحب آپ کی جانب آؤں گے. جناب موجودہ عدالتی نظام اگر انصاف فراہم کرتا بھی ہے جس میں کیس 30 سال تک چلتے رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بات بہت معروف ہے عدالتوں میں بھی، وکلاء میں بھی اور عوام میں بھی، کہ جو انصاف تاخیر سے ملتا ہے وہ ناانصافی کے برابر ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. تو یہ اصول تو یہ ہے، کار فرما ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے. لیکن بسا اوقات کچھ ایسے مقدمات میں ہوتے ہیں جو کہ جج صاحبان کے بس سے بھی باہر ہوتے ہیں، اس میں فریقین کا رویہ جو ہوتا ہے یا اس میں الجھنیں جو ہوتی ہیں. بالخصوص ہمارے ہاں بیشتر ہمارے لوگ جو ہیں اہل مقدمات وہ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، انگلستان میں ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہوتے ہیں. تو اس میں ان کی تعمیل کرانے میں شاید تاخیر ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا بھی فیصلہ جلدی ہو یہ جلد سے جلد ہونا چاہیے، اور انصاف وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو بر وقت مل جائے. اگر تاخیر سے انصاف ملتا بھی ہے تو وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. امتیاز صاحب ایک مرتبہ پھر سے آپ کی طرف آؤں گا. ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ججز کی کمی کی وجہ سے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتوں میں ججز کی تعداد کم ہے. مثلا میرپور کے اندر جو سول لٹیگیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. کم از کم 5 یا 6 سول جج چاہیے، 3 کام کر رہے ہیں. ہماری ہائی کورٹ کے اندر بڑے لمبا عرصہ سے 3 یا 4 ججز رہے ہیں. اب جو ہے گزشتہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ 9 ججز جو ہے نا ان کی تعداد آلموسٹ پوری ہوئی ہے. تو جب ججز کی تعداد کم ہوگی تو انصاف میں تاخیر ہوگی. لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے، ہمیں اس کی دیگر وجوہات کو بھی تلاش کر کے اس کا حل تلاش کرنا ہے. دیگر وجوہات میں یہ ہے کہ جب تک ہم لوکل جو ہے وہ پنچایت سسٹم نہیں لائیں گے اور جو ہے نا مسائل لوگوں کے وہاں پر حل نہیں ہوں گے. مثلا مساجد ہیں، 8 دنوں کے بعد ایک پنچایت سسٹم ہو جائے، لوگ پہلے جو ہے وہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ اپنا حل کر لیں. اس کو باقاعدہ گورنمنٹ قانون سازی کر کے عدلیہ کے تابع کر دے یا اس کا کوئی اور میکانزم جو ہے نا وہ طے کر دے. تو جب تک اگر اس میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے بیشتر مسائل جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اندر ایک بہت چھوٹا مسئلہ سال لے لے، لیکن موقع پر موجود لوگ وہ جائے وقوع پر جا کر یا جائے تنازع جو ہے اس پر جا کر ہی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں جو ہے نا روایتی طریقوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ کر جو بڑے پرامیننٹ سائنسی طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے ہم جو ہے نا لٹیگیشن کو یا مقدمات کی بھرمار کو ختم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. ملک مجید صاحب آپ کی جانب آگے. جناب ہمارے ملک میں عدالتوں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی تحفظ کے بجائے خوف محسوس کرتا ہے. عدالتی نظام کی بہتری کے لیے انفراسٹرکچر بھی بہتر ہونا چاہیے جہاں ایک عام آدمی خوف کے بجائے تحفظ محسوس کرے، کیونکہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک کورٹ کچہری میں کسی دشمن کو بھی نہ لائے. تو ایسا کیوں ہے ملک صاحب؟ اس کا رویہ جو ہے وہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بڑا معقول ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. عوام میں شکایت یہ ہے کہ اہل مقدمات جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے اور اخراجات بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں. لیکن اس کا تعلق 2-3 چیزوں سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس میں جو عدالت جو ہے اس کے اوپر اتنا کام زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مقدمات بر وقت نپٹا نہیں سکتے ہیں. تو اس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے آبادی کے مطابق اور کسی بھی خطے میں مقدمات کی تعداد کے مطابق ججوں کی تعداد بڑھانی چاہیے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو جج صاحبان ہیں ان کے ہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ معقول ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بسا اوقات سٹاف بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو عدالتی عمارتیں ہوتی ہیں ان میں بھی لوگوں کو وہاں عزت احترام کے ساتھ بیٹھنے کا بھی سہولت نہیں ہوتی ہے. عوام کو سارا دن کھڑا رہنا پڑتا ہے. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، بارش میں کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ساری تمام سہولتیں جو ہیں اس جدید زندگی میں عوام کے جو معیار زندگی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جتنے بھی لوگ تعلیم زیادہ حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے وسائل زیادہ ہیں، لوگ متمول ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی عدالت میں ہو جائیں ان کو احترام بھی ملے، ان کو سہولت بھی ملے اور وہ آرام سے وہاں اپنا کیس جو ہے اس کو نپٹا کر آئیں. تو اس کا تعلق بھی حکومت کے ساتھ ہے. حکومت اگر وسائل مہیا کرے تو عدالتیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو آپ کی شکایت ہے یہ دور ہو سکتی ہے. اب جج اپنی تنخواہ جو اس کی بڑی قلیل تنخواہ ہوتی ہے اس میں سارے وسائل تو مہیا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ عوام کے نمائندوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. جو آپ لوگوں کے منتخب کر جاتے ہیں اسمبلی میں، منسٹر آپ کے بنتے ہیں، یہ ان کے سامنے بھی یہ سارے مسائل جو ہیں ہمیشہ سامنے رکھے جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر توجہ دیں اور حکومت سے وسائل حاصل کر کے عوام کی تکلیف دور کریں. سمیرہ صاحبہ، عدالتی نظام میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ کیا تجویز دیں گی؟ عدالتی نظام پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، بہت باتیں کی جاتی ہیں اور ابھی بھی کی جاتی ہیں، اور جو سیمینارز، ورک شاپس اور جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں ان میں بھی عدالتی اصلاحات کے بارے میں بہت ساری تجاویز دی گئی ہیں. عدالتی نظام ہمارا اس لیے باقی دنیا کے کچھ مہذب قوموں سے پیچھے نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں غربت ہے، افلاس ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی بجائے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. اور ہمارا ایزی ایکسس جو عدالتوں میں ہے اس کو میں سب سے بڑی خرابی سمجھتی ہوں. اس فساد کی جڑ اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کو لے کر فوری طور پر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں.
میری جیسی خاتون جو اس وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2-4 روپے کا جو سفید کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی سی بھی درخواست لکھ دینے سے اور اس کے اوپر کوئی بھی دعویٰ لکھ کر عدالت کے اندر دائر کر دینے سے کسی کو بھی اس کے حقوق کا تعین نہیں ہو جاتا. لہٰذا ضرورت یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ یونین کونسل کے لیول پر اور اس سے اوپر اٹھیں تو ضلعی سطح پر ایسی ثالثی کی چھوٹی موٹی عدالتیں کہہ لیں ان کو، یا ادارے کہہ لیں، یا فعال قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو ہمارے بلدیاتی اداروں کے ممبران اور ضلع کونسلیں جو ہیں ان کے ممبران جو ہیں وہ بٹھا کر ان فریقین کو ان کے درمیان ثالثی کی کوششیں کریں. اس کے علاوہ ہمارا اتنا طاقتور وہ سسٹم جس کو ہمارے لیے پوری دنیا میں ایک گالی کے مترادف بنا دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ ہماری جو یہ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جو تنظیمیں ہیں اس کو اپنے مقاصد کے مضمون مقاصد میں تو کہوں گی اس کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. ہمارا ایک بہت ہی ایفیکٹو، فعال اور بہت مضبوط سسٹم ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ جرگہ اور پنچایت کا سسٹم ہے. اس کو صرف منفی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ایسے دور دراز کے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پہ عدالتوں کی رسائی نہیں ہے، جہاں پہ ججز صاحبان نہیں بیٹھتے، اور ایک مضبوط خاندانی نظام جو ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ضلع کونسلوں کے، یونین کونسلوں کے، اور جو خاندان کے بڑے مشر لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ مل بیٹھ کر ان مسائل کو طے کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، اور عدالتوں پر برڈن کم ہو جاتا ہے. لہٰذا جو میں فساد کی جڑ سمجھتی ہوں وہ ہمارے یہاں کا ایک ثالثی سسٹم جو ہے، نظام جو ہے وہ متعارف نہ ہونا اور اس کا ایک مضبوط طریقے سے کام نہ کرنا، فعال نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. اس لیے بہترین یہ ہے میری تجویز کہ چھوٹے لیول پہ ایسے مسائل کو مل بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے خاندان جو ہے وہ ایک بنیادی اکائی، ایک بنیادی یونٹ ہے. ایک خاندان میں ایک سرکردہ فرد ضرور ہونا چاہیے. یوں کہنا چاہیے کہ ایک بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، آپ کیا رائے دیں گے کہ عدالتی نظام میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جو عدالتی نظام کی بہتری کے لیے تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اثر نو اپنے سارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا. ہمارے مثلا جو ہمارے پروسیجر ہے وہ CRPC ہے، وہ CPC ہے، دیگر لا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صدی یا دو صدی پرانا ہے. اتنا پرانا سسٹم دنیا میں جو انگریز نے نافذ کیا تھا وہ تو چلے گئے ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ صورتحال بھی اور تھی، اب صورتحال بھی تبدیل ہو گئی ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ تمام تر حالات کا اثر نو جائزہ لے کر ان میں جہاں ضروری امینڈمنٹ ہے وہاں پر تیز رفتاری سے وہ امینڈمنٹ کرنی ہوگی، اور جو جدید ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور جو قانون کے اعتبار سے اب بڑی ساری جو ہے نا وہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان تبدیلیوں کو اختیار کرنا ہوگا. اس میں ایک جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں وہ نام تو قانون ساز اسمبلیوں کا ہے، لیکن وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ کیا نام ہے، کھمبا، نلکا، پائپ، سڑک، یہ کام کرتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے کام کرنے کے ہیں، بلدیاتی اداروں کام کرنے کے ہیں. وہ 100% ہمارا MNA، MPA، ہمارا MLA، ہمارا وزیر، حتیٰ کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی اور ہمارا صدر بھی ان چیزوں میں انوالو ہے. حالانکہ ان کا فل ٹائم جو جاب یہ ہے وہ کو قانون سازی کریں، آئین کے اعتبار سے سوچیں، قانون کے اعتبار سے سوچیں، اور جو جدید قانون سازی کرنی ہے اس پر ان کا فوکس نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ 4 دن بجٹ اجلاس میں، اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے نا وہ شرکت کی. مائنیوٹلی میں نے جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو MLA ہیں ان کی ترجیح قانون سازی نہیں ہے. ان کی ترجیح ایک چپراسی کو بھرتی کرانا ہے، کسی کو بھرتی کرانا ہے، کسی کو نکالنا ہے. کوئی سڑک جو ہے نا وہ لینی ہے، کہیں بجلی دینی ہے، کہیں بجلی بند کرنی ہے، کہیں جو ہے نا وہ سڑک دینی ہے، کہیں اس کو روک دینا ہے. تو اس طرح کے جو ذہن ہیں وہ ہمارے ملک میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے قانون ساز اسمبلی قانون سازی کرے. ہماری آئین ساز جو ہے نا جو آئین سازی کی بات ہے وہاں پر آئین سازی ہو. جہاں پر لوکل گورنمنٹ والے ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں، وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں کی مداخلت نہ ہو، نہ ان لوگوں کا یہ جاب ہو.
جب تک ہم اس ذہن کو نہیں بدلیں گے ہم ایک بڑی ساری تبدیلی قانون کے اندر نہیں لا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کے اختتام پہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد ارباب اختیار یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں گے، اور ہمارا یہ پختہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ عدالتی نظام اور عوام کی مزید بہتری کے لیے مزید بہتر عملی اقدامات اٹھائیں گے، کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی داد رسی ممکن ہو سکے گی، اور ہم بھی اقوام عالم کی طرح یہ بات کہنے کے حق بجانب ہوں گے کہ ہمارے ملک میں بھی انصاف کا بول بالا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اصلاحی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔